बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर हाजिर हूँ प्रोग्राम लेके। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले बालम बोलेगा। अभी इंडिया में कलकत्ता में आरजे कार मेडिकल कॉलेज की लेडी ट्रेनी डॉक्टर ममिता के भयानक बहीमाना रेप और कत्ल का मामला, अभी उसकी बाज़गश्त मद्धम नहीं पड़ी थी कि पाकिस्तान में एक तालीमी इदारे में मुबैना तौर पर एक फर्स्ट ईयर की तालिबा 11वीं जमात की तालिबा के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या हो गया है। ये वाक़या अभी तक पुलिस के मुताबिक इसके कोई न शवाहिद मिले हैं और न वो बच्ची ही पुलिस को बाजियाब हो सकी है। पुलिस ने यानी अभी तक भी पुलिस की जानिब से ये बयानात आ रहे हैं कि जनाब ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं। अगर हुआ है तो जो लोग इस वाक़े की गवाही देते हैं वो उस बच्ची का नाम लें और उस बच्ची के बारे में हक़ाइक़ जो है वो सामने लेके आए। उनके पास कोई एविडेंस है, कोई वीडियो है, कोई व्हाट्सएप मैसेज है, कोई भी चीज़ है जो इस केस में मददगार साबित हो सकती है तो पुलिस के सामने वो लेके आए। अच्छा, एक खुद साख्ता यूट्यूबर हैं, अब तो वो एक बड़े टीवी चैनल पर भी जो है उनका चेहरा नज़र आने लगा है और उनकी आवाज़ सुनाई देती है। एज एक्सपर्ट जो है वो वहाँ टीवी पर जो है वो चेहरा नुमा होते हैं। वो नौजवान जो है वो यूट्यूबर हैं और उन्होंने तो यहाँ तक भी अपना चूरन बेचा, यानी किसी की बेटी की बेआबरूई का मामला है और ये शोबदेबाज अपना चूरन बेचने के लिए निकल आए। उन्होंने अपनी जो वीडियो अपलोड की है लास्ट, उसमें उन्होंने जैसे यूट्यूब का एक की रीत है, रिवायत है कि अंदर कुछ भी ना हो मगर ऐसा दिलचस्प बना के एक चीज़ को पेश किया जाए कि लोग उसे देखने पर मजबूर हों। अच्छा, इसका फार्मूला ये है यूट्यूब का कि जनाब ऐसा कोई पॉइंट छोड़ दीजिए, कोई ऐसी चिंगारी, कोई ऐसा चुटकुला छोड़िए कि आपका जो व्यूअर है वो आपको इब्तिदा से अंजाम तक देखने पे मजबूर हो, दिलचस्पी पैदा कीजिए। चाहे किसी की बेटी की आबरू का ही मामला क्यों ना हो, दिलचस्पी पैदा कीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ना हमने डॉक्टर ममिता के केस में कोई दिलचस्पी या कोई चूरन बेचने की कोशिश की थी, क्योंकि हम भी बेटियों वाले हैं और बेटी का मामला है, लिहाजा बड़े एहतियात के साथ इसकी बात करेंगे। हुआ ये है, मुबैना तौर पर बताया ये गया है कि ये बच्ची 11वीं जमात की तालिबा है और इसको गार्ड, कॉलेज का गार्ड और एक वैन ड्राइवर जो शिफ्ट उठाते हैं, जो बच्चियों को घरों से लेके आते हैं और फिर छुट्टी होने पर उनको घरों पे ड्रॉप करते हैं, पिक एंड ड्रॉप करते हैं, वो वैन का ड्राइवर जो है इन दो ने मिलकर उस बच्ची के साथ ज्यादती की। और ये जो यूट्यूबर जिनका मैं हवाला दे रहा था, जिक्र कर रहा था, इन्होंने जो है यहाँ तक अपना चूरन बेचा बेशर्मी के साथ कि जनाब वो जब उस बच्ची के साथ ये ज्यादती हुई और वो हालत गैर में थी तो उस गैर हालत में इस एक स्टूडेंट ने जाके उस बच्ची की वीडियो बनाई और उस बच्ची का केस जो है उस बच्ची के जरिए से लोगों तक पहुंचा और फिर स्टूडेंट्स आ गए और फिर तो एक धक्कम पेल और एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। ये एहतजाज गुज़िश्ता कई रोज़ से कई जो है वो शहरों में भी अब तो हो गया है, लाहौर से निकल के दूसरे शहरों तक जा पहुंचा है। इस मामले में फौरी तौर पर जो है एक जो वज़ीर इत्तलात हैं सूबे पंजाब की, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं उज़्मा बुखारी, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे इसमें अपना सियासी जो है वो काम किया कि उन्होंने इसका मलबा अपनी मुखालिफ जमात पर गिरा दिया कि जी ये इंतशार की सियासत करते हैं और इन्होंने किसी की बेटी का मामला जो है वो उसे ये चूँकि
SCO کا معاملہ تھا، جو شنگھائی تعاون کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی ملکوں کے سربراہان جو ہے وزرائے اعظم وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان. انہوں نے اس پر ڈی چوک پہ جو ہے 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. تو چونکہ وہ کام نہیں ان کا ہو سکا، اس کو روک لیا گیا ہے، رکا دیا گیا ہے، رکوا دیا گیا. تو اب یہ اس بچی کے کیس کو جو ہے اٹھا کے لے آئے اور کسی نہ کسی صورت یہ سڑکوں پہ رہنا چاہتے ہیں اور ملک کی بدنامی چاہتے ہیں. یہ ایک سیاسی بیان ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جناب ایسا بھی معاملہ سامنے آیا ہے کہ جس میں، اور پھر ASP شہر بانو نقوی جو کہ وہ ایک خاتون کے لباس پہ عربی میں لکھا ہوا تھا اچھرا بازار میں، اور اس خاتون کے ساتھ کئی لوگوں نے جو ہے وہ اس کو گھیر کر اور تنگ کیا تھا، پریشان کیا تھا اور اسے ہراساں کیا تھا. اور اس موقع پر بھی یہ خاتون جو ہے ASP شہر بانو نقوی یہ وہاں پہنچی تھی اور ان خاتون کو ریسکیو کرایا تھا، جس سے ان کی بڑی شہرت ہوئی اور آرمی چیف تک یہ پہنچی تھی اور ان کو شاباش دی گئی تھی. یہی ASP صاحبہ، چونکہ یہ ان کا ایریا ہے گلبرگ کا، جہاں کیا جو ہے یہ کیمپس نمبر 10 تھا ایک نجی کالج کا گلبرگ میں. تو یہ گلبرگ کا ایریا کی ہی چونکہ ASP ہیں، تو یہ پھر ایک بار اس واقعے میں جو ہے انہوں نے اپنی اپیرنس دی ہے اور لڑکی کے مبینہ جو اس واقعے میں بچی بتائی گئی ہے اس کے والد اور چچا کو لے کے آ گئی ہیں. اس کے باوجود ابھی تک پولیس حکام جو ہیں وہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ جناب اس بچی کے بارے میں اگر کسی کو پتا ہے، اس کا نام، اس کا ایڈریس، اس کا فون نمبر، تو وہ بتایا جائے. ارے بھائی، جب آپ کی ASP صاحبہ پہنچ گئی ہیں اور وہ اس کے والد اور چچا کا بیان لے آئی ہیں، جنہوں نے پولیس کے سامنے جو ASP شہر بانو نقوی صاحبہ کے توسط سے میڈیا تک پہنچا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری بچی غسل خانے میں جو ہے باتھ روم میں پھسل کے گر گئی تھی اور اس کو کمر میں شدید چوٹ آئی ہے اور وہ ICU میں ہے. سب I'm sorry، ایک بچی، نوجوان بچی 11ویں جماعت کی طالبہ ہے، وہ اپنے واش روم میں جو ہے وہ پھسل کے گر گئی ہے اور وہ ICU میں پہنچ گئی ہے. یہ تھوڑی سی گمراہ کرنے والی اسٹیٹمنٹ ہے. خیر، وہ جو بتایا گیا ہے اون نامی مبینہ طور پر جو گارڈ تھا جس نے اس بچی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی ہے، جس کی پولیس بھی انکاری ہے اور پولیس کے بیان کے مطابق اس کے ورثاء بھی، اس کے والد، چچا سب انکاری ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا بچی کے ساتھ. اور بچی ابھی تک بھی جو ہے وہ اس لیے کہ جناب چونکہ بیٹی ہے اور اس کو اچھالنا نہیں چاہتے، لہٰذا اس کو سامنے نہیں لانا چاہتے. لیکن اس معاملے میں گارڈ کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ گارڈ جو ہے وہ ایک دوسرے شہر سے اس کو پولیس نے جا کے گرفتار کیا. ارے بھائی، جب ایک گارڈ نے کوئی اس طرح کا قصہ ہی نہیں کیا، کوئی اس طرح کا واقع ہی نہیں ہوا، اس کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اتنا بڑا ایک ادارہ ہے اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ ایک بڑی شخصیت ہیں، ان کی پنجاب میں ایک بڑی سے ہے، ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، تو کیا وہ اپنے ایک گارڈ کو مظاہرین سے یا طلبہ جو مشتعل تھے ان سے چھپا نہیں سکتے تھے؟ لیکن اس کو پولیس نے جا کے کسی دوسرے شہر سے گرفتار کیا. بہت سی باتیں ہیں، ایسی لگتا ہے کہ جیسے اس واقعے کو بھی کلکتہ ریپ کیس کی طرح سے جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے. اس واقعے میں جو لاہور میں اس نجی کالج میں بچی فرسٹ ایئر کی جو بچی مبینہ طور پر جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور اجتماعی کیونکہ یہ بھی اس یوٹیوبر نے بتایا کہ جی ایک گارڈ اور ایک وین ڈرائیور انہوں نے، اچھا پھر وہ بتایا جاتا ہے کہ جی بیسمنٹ پہ لے کے گئے تھے اس بچی کو، جہاں ایک کمرے میں لے جا کے اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی. اچھا وہ کمرہ نہیں ہے بلکہ اور CCTV کیمرہ کا ایک روم ہے جس میں تمام کالج کو جو ہے وہ کور کرتے ہیں CCTV کیمراز. اچھا اس واقعے کے حوالے سے CCTV کیمراز میں کوئی شے نہیں ہے بقول ملازمین کے، اور جو اس CCTV کیمرے اور کمرے کا انچارج تھا وہ جو میڈیا پہ بات اس کی ہم نے بیان سنا، اس نے کہا جی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، CCTV کیمرے میں آئے ہی نہیں ہے، پولیس نے بھی ریکارڈ چیک کر لیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن یہ بات بھی جو ہے وہ مبینہ طور پر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ گردش میں ہے کہ ایسی تمام ایویڈنس جو ہیں، وائس میسیجز، ریٹن میں SMS اور اس کی ویڈیوز یہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. تو اس معاملے کو نہ جانے کیوں جان بوجھ کے جو ہے وہ ایسے رخ دیا جا رہا ہے کہ جس سے
اس میں سے بھی کلکتہ ریپ کیس والی بو آنے لگی ہے. لیکن میں یہاں پہ جو وزیر تعلیم ہے پنجاب کے جناب رانا سکندر حیات، میں ان کی دلیری کو اور ان کی ہمت کو داد دینا چاہتا ہوں کہ جو مظاہرین میں مشتعل مظاہرین طلبہ میں اندر جا کے انہوں نے ان بچوں کو بھی جو ہے وہ پرسکون کیا، یہاں تک انہوں نے ان کے دل جیتے کہ انہوں نے ان کے حق میں نعرے لگائے. لیکن بات نعروں کی نہیں ہے، انہوں نے اس معاملے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کے خاتمے کی بات کی. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس بچی کو اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن دی جاتی، گارڈ کو کیوں پروٹیکشن دی گئی، اس کو کیوں نہیں سامنے لایا گیا اور اس کو کیوں غائب کر دیا گیا. پرنسپل جو ہیں انہوں نے اس معاملے میں جو ہے انہوں نے کیوں اپنا جو ہے وہ پازیٹیو رول ادا نہیں کیا. تو اس طرح کی چیزیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے اس کا فوری ایکشن لیا ہے، اور چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ایجوکیشن اور سیکرٹری ہیلتھ کیئر پر مشتمل 6 رکنی ایک کمیٹی جو ہے وہ بنا دی ہے، جو 48 گھنٹے میں، جس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کی رپورٹ جو ہے، حقائق جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے سامنے پیش کریں. یہ تمام واقعات جو ہیں وہ ایک بار پھر مجھے اس بات کو کہنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہیں، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھے. چند پیسوں کی خاطر، ارے بھائی آنکھوں پہ پٹی نہ باندھیے، پیٹ پر پتھر باندھ دیجیے، مگر اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے جو ہے آپ اپنے گھروں سے نہ نکالیں کہ 2 ٹکے لینے کے لیے وہ جاتی ہیں اور اپنی لاکھوں کی عصمت، اپنی عزت، اپنی آبرو گوا کے گھروں کو آتی ہیں. جو یہ معاشرہ ہمیں جدت کے نام پہ، ترقی کے نام پہ، خواتین کے مساوی حقوق کے نام پہ جس طرح سے بچیوں کا آج کل استحصال ہو رہا ہے، وہ گھر کی زینت ہیں، انہیں شمع محفل بنانے پہ جس طرح سے بیرونی اور جو یورپ کی تہذیب کی یلغار کے اندر جو ہے ہماری بچیوں کو بہایا جا رہا ہے. خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں. یہ بیٹیاں آپ کے پاس امانت ہیں، کسی کی امانت ہیں، ان کے پاس یہ امانت خیانت کر کے نہ پہنچائیں. اس معاملے میں پولیس جو ہے وہ اپنی عوام الناس سے بھی اپیل کر رہی ہے کہ جس کے پاس جو شواہد ہیں وہ پیش کریں، تاکہ اس معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ گارڈ بے قصور ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کسی وین ڈرائیور کا نام آ رہا ہے، اگر وہ قصوروار نہیں ہے تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو اس معاملے کو فوری طور پہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے. لیکن پھر اس کا کیا کریں گے آپ، کہ وہ جو کہتا ہے کہ ایک بیٹی نے، کسی دوسری بچی نے جا کے ویڈیو بنائی ہے اس بچی کی، تو اگر اس کو بھی جو ہے شامل تفتیش کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ اس بیٹی کو جو ہے نہا انداز میں، خفیہ انداز میں وہ پولیس کے پاس پیش کرے کہ پولیس اس کا اسٹیٹمنٹ لے. اور اگر اس کے پاس ویڈیو اس نے بنائی تھی تو یقیناً اس کی ویڈیو تو اس کے پاس ہوگی نا، اور وہ ویڈیو اس واقعے کو اظہر من الشمس کر دے گی، کھول کر جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے سچ کو لے آئے گی. بی بی جی، کسی کی بیٹی کی عصمت آبرو کا تماشا نہ بنائیے، کیونکہ یہ آگ کبھی بھی کسی کے بھی دامن کو لگ سکتی ہے. کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.